औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम के पी के क्लास 6 का जोग्राफ़िया स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि कौमी निसाब 2022 के मुताबिक है। आपकी किताब के कुल 6 बाब हैं। पहला बाब ज़मीन की साख्त और चट्टानों की अक़साम के बारे में है। ये वाला यूनिट काफ़ी बड़ा है और इसीलिए हम इसको 3 पार्ट में कवर करेंगे, और पहला पार्ट जो है वो हम हरकती प्लेटों तक कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जोग्राफ़िया एक वसी मज़मून है। इसका बुनियादी मकसद तबई माहौल और इंसानी सरगर्मियों का मुतालिया करना है, ताकि इंसान और ज़मीन के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको समझा जा सके। जोग्राफ़िया की 2 अक़साम हैं, इनको ज़हन में रखें जी। एक तो ये है कि जो तबई जोग्राफ़िया और इंसानी जोग्राफ़िया। तबई जोग्राफ़िया ज़मीनी हदो-हाल, मौसम व आबो-हवा, आबी ज़ख़ायर और कुर्रा हयात का मुतालिया है। जबकि इंसानी जोग्राफ़िया इंसानी ज़िंदगी के समाजी व सकाफ़ती पहलू व इक़्तिसादियात व तिजारत के अलावा इंसानी आबादकारियाँ, नक़्ल व हमल वग़ैरह और बुनियादी ढांचे का मुतालिया है। अगला टॉपिक है ज़मीन की तश्कील के बारे में। तो ज़मीन की तश्कील के बारे में बात की जाए तो हमारी ज़मीन जो है वो निज़ाम शमसी में आती है, और यही ख़्याल किया जाता था कि ये 4.5 बिलियन साल पहले गैस और गर्द के ठोस ग़ुबार से बनी है। अगर दूसरी तरफ जायज़ा लिया जाए बिग बैंग थ्योरी का, जो सबसे माना जाना नज़रिया है, तो उसके मुताबिक 13.8 बिलियन साल पहले एक बहुत बड़े धमाके के नतीजे में ये कायनात वजूद में आई। निज़ाम शमसी सूरज और इन तमाम इजराम फ़ल्की के मजमूए को कहते हैं, जो बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर सूरज की सकली गिरफ्त में हैं। इसमें 8 सैयारे और इनके 162 मालूम चाँद हैं, और करोड़ों दूसरे छोटे इजराम फ़ल्की शामिल हैं। सूरज से फासले के एतबार से सैयारों की तरतीब कुछ यूँ है। अतारद जो सबसे करीब है, और उसके बाद ज़ोहरा और हमारी ज़मीन तीसरे नंबर पे आती है सूरज से, और उसके बाद जी मरीख़, फिर मुश्तरी, फिर ज़ुहल, यूरेनस और नेपच्यून एंड पे जो 8वां सैयारा है। इनमें से 6 सैयारों के गिर्द इनके अपने छोटे सैयारे गर्दिश करते हैं, जिन्हें ज़मीन के चाँद की मुनासबत से चाँद ही कहा जाता है। प्लूटो को 2006 में सैयारा की जो दर्जाबंदी है उससे माज़ूल कर दिया गया था, और सूरज निज़ाम शमसी का मरकज़ी सितारा है और इसका सबसे बड़ा और अहम हिस्सा है। ये कमियत में ज़मीन की निस्बत 3,32,946 गुना बड़ा है। ज़मीन बड़ी ज़रूर है, लेकिन निज़ाम शमसी के एतबार से बहुत छोटी है। तकरीबन ज़मीन जैसे मज़ीद 1.3 मिलियन सैयारे चाहिए हैं सूरज को भरने के लिए। हमारा अगला टॉपिक है ज़मीन की परतें, लेयर्स ऑफ अर्थ। ज़मीन कई परतों या तहों से मिलकर बनी है, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लिहाजा ज़मीन को साख्त के एतबार से 3 तहों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 बैरूनी परत या कशर अर्ज़, जिसे इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं, और दरमियानी परत जिसे मेंटल बोलते हैं, और तीसरे नंबर पे अंदरूनी परत या कल्ब, जिसे कोर भी बोला जाता है इंग्लिश में, और इसको फर्दर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, बैरूनी और अंदरूनी में। ठीक हो गया जी। सबसे पहले आते हैं जी बैरूनी परत या कशर अर्ज़, क्रस्ट की तरफ। तो कशर कहते हैं छिलके को या बैरूनी परत को। ये ज़मीन की सबसे बैरूनी परत है, और जिस जगह पे हम और आप दोस्तों मौजूद हैं, ये जगह ज़मीन का कशर या क्रस्ट कहलाता है। ये ज़मीन का सबसे ऊपर वाला तह है। इसकी मिसाल अंडे के छिलके या माल्टे के छिलके जैसी है। इसकी मोटाई की बात करें तो तकरीबन 8 से लेकर 40 किलोमीटर तक है। खुश्की पर इसकी मोटाई 40 किलोमीटर, जबकि समुंदर में इसकी जो मोटाई है वो 8 किलोमीटर तक होती है। यह हालत में ठोस, सख्त और पथरीला होता है। इस तह पर मुख्तलिफ जानदार समुंदर और पहाड़ पाए जाते हैं। इस तह में बहुत से मादनियात और कीमती पत्थर पाए जाते हैं। इसके अहम अज्जा में सिलिकॉन और एल्यूमीनियम और कशर अर्ज़ में मौजूद जो मवाद है, इसकी डेंसिटी, थिकनेस, कसाफत जो है वो है 3 ग्राम फ़ी मकाब सेंटीमीटर। ये तो हुई दोस्तों ज़ाहिरी और पहली तह की कहानी।
جو جو ہم زمین کے اندر جاتے جائیں گے کہانی اتنی ہی عجیب تر ہوتی جائے گی۔ اب آئیے چلتے ہیں جی زمین کی اندرونی پر درمیانی پرت جو ہے اس کی طرف، جسے مینٹل بولتے ہیں۔ اب ذہن میں یہ سوچئے گا جی کہ ہم زمین کے اندر 42 کلومیٹر کی گہرائی میں موجود ہیں۔ یہ تہ زمین کی تہوں میں سب سے موٹی تہ ہے۔ اس کی گہرائی اندازاً 2900 کلومیٹر ہے۔ اگر سوچئے جی، اگر آپ سفر کرنا چاہیں پشاور سے کراچی بذریعہ موٹر وے، تو یہ فاصلہ اندازاً 1600 کلومیٹر بنتا ہے، جبکہ 2900 کلومیٹر گہرائی کا اگر حساب لگائیں تو یہ زمین کے حجم کا تقریباً 85% حصہ بنتا ہے۔ یہ تہ انتہائی گرم اور لاوے سے بری ہوئی ہے۔ اس کا درجہ حرارت 2200 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 2500 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہے۔ یہ تہ مائع حالت میں ہے اور اس میں آتش فشاں پھٹتے رہتے ہیں جی۔ اس تہ کی مثال انڈے کی سفیدی جیسی ہے۔ اس کی کثافت جو ہے وہ تھوڑی سی قشر ارض کی نسبت اگر دیکھا جائے تو اس کی کثافت ذرا زیادہ ہے، 3.3 سے لے کے 5.4 گرام فی مکعب سینٹی میٹر بنتی ہے۔ مینٹل کا جو اوپری حصہ ہے اسے لیتھوسفیر کہتے ہیں، جو کہ 0 سے سٹارٹ ہو کے 70 کلومیٹر تک ہے۔ اس کے بعد نچلا حصہ جو ہے اسے ایستھینوسفیر کہتے ہیں، جو کہ 100 سے لے کر 250 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ تو یہ جو حصہ ہے مینٹل کا، اس میں زیادہ تر میگما یعنی کہ لاوا وغیرہ اسی تہ میں پایا جاتا ہے۔ چلیے جی، اب ہم زمین کے سب سے اندرونی تہ قلب یا کور یا مغز جسے کہتے ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے آپ کو بتا دیا کہ یہ حصہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، مزید 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ ایک بیرونی قلب یا بیرونی کور اور ایک ہے اندرونی کور، انر کور۔ بیرونی قلب جو ہے وہ 2900 کلومیٹر گہرائی سے شروع ہوتا ہے اور 5100 کلومیٹر تک اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس تہ میں درجہ حرارت 5000 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ یہ تہ زیادہ تر پگھلے ہوئے لوہے پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ تہ بھی مائع حالت میں ہے اور لاوے پر مشتمل ہے۔ اس تہ کی موٹائی تقریباً 2250 کلومیٹر ہے۔ اندرونی قلب کی اگر بات کی جائے تو یہ ٹھوس حالت میں لوہے اور نکل پر مشتمل ہے۔ یہ زمین کی اندرونی اور آخری تہ ہے۔ یہ سب سے باری تہ ہے اور اس کا ریڈیس جو کہ ہاف آف دا سرکل ہوتا ہے وہ 1220 کلومیٹر ہے۔ اس کی گہرائی کی بات کی جائے تو 5150 سے لے کر 6370 کلومیٹر تک جا پہنچتی ہے، جو کہ زمین کا مرکز ہے۔ یعنی کہ اگر آپ دنیاوی اعتبار سے غور و فکر کرو کہ اگر کوئی شخص قشر ارض سے یعنی کہ سرفیس آف دا ارتھ سے لے کر مرکز تک یعنی کہ زمین کے کور تک جانے کا حساب لگائے تو آپ اسلام آباد سے جرمنی کا بائی روڈ سفر کریں تو اگر شارٹیسٹ روٹ کے حساب سے بھی آپ حساب لگائیں تو کلومیٹر میں تقریباً اس کا 6600 کلومیٹر اندازاً بنتا ہے، تقریباً اسی کے آس پاس ہے۔ کور کا درجہ حرارت سورج کے سطحی درجہ حرارت کے برابر ہے، یعنی کہ 6000 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اندرونی اور بیرونی کور کو یکجا کر کے اس کی مثال انڈے کی زردی جیسی ہے۔ کچھ معلومات آپ کی کتاب میں بھی اس نے ہائی لائٹ کی ہے، جس میں سمندری جو قشر ہے اس کی عمر کا اس نے بتایا ہے کہ 200 ملین سال ہے۔ اسی طریقے سے مزید معلومات اس نے صفحہ 4 پہ آپ کو دی ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ کرۂ آب اور جو قشر ارض ہے اس کے درمیان ٹرانزیشن زون کو کونارڈ کی تہ کہا جاتا ہے، اور قشر ارض اور جو مینٹل کے درمیان ٹرانزیشن زون ہے اس کو موہو کی تہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ باتیں تھوڑی سی یاد رکھنے والی ہیں۔ بالائی مینٹل اور زیریں مینٹل کے درمیان جو ٹرانزیشن زون ہے اس کو ریپٹی کی تہ کہا جاتا ہے، اور مینٹل اور قلب کے درمیان جو تہ ہے کو گیٹن برگ کی تہ کہا جاتا ہے۔ اس کی جو نام ہے گیٹن برگ، وہ ویچرڈ گیٹن برگ نے 1912 میں زمین کی تہ کے نیچے 2900 کلومیٹر کی گہرائی میں کی تھی، تو اسی کے نام پہ اس کا نام آ گیا۔
ہمارا اگلا ٹاپک ہے جی حرکاتی پلیٹوں کا نظریہ، پلیٹ ٹیکٹونک تھیوری۔ تو ٹیکٹونک کا مطلب ہے حرکت۔ سائنسدانوں کے مطابق جی 250 ملین سال پہلے زمین کے جو ہے نا 7 براعظم نہیں تھے، ایک ہی بڑا براعظم تھا جسے پینجیا کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو تصور ہے چینج ہوا 20ویں صدی کے اوائل میں جی۔ جرمن سائنسدان جو تھا ایلفریڈ ویگنر، اس نے یہ نظریہ دیا تھا کہ جو اندرونی حرکات وغیرہ ہوتی ہیں پلیٹوں کی، اس بڑی پلیٹیں ایکچوئل ہیں بھی 7 پلیٹیں، ابھی آپ کو میں آگے کلیئر کرتا ہوں۔ تو اس سے جو چینجنگ ہوئی، جو تبدیلی رونما ہوئی، تو اس نے بڑے براعظموں اور سمندروں کی تشکیل کی۔ جو حرکاتی پلیٹوں کا جو نظریہ ہے وہ 1967 میں میکنزی اور پارکر نے پیش کیا۔ زمین کی سب سے بیرونی تہ کرہ ہجری بڑے ٹکڑوں میں تقسیم ہے۔ ان ٹکڑوں کو ہجری پلیٹس کہا جاتا ہے اور عام طور پر حرکاتی پلیٹوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ٹیکٹونک پلیٹ جو ہیں ان کا مطلب ہجری پلیٹوں کی حرکت ہے۔ یہ پلیٹیں ایستھونوسفیر کی تہ پر تیر رہی ہیں۔ اب جو ہے نا ایستھونوسفیر جو ہے وہ کہاں پر ہے جی؟ مینٹل میں ایستھونوسفیر کا مقام واقع ہے، جس طرح ہم ابھی پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ایستھونوسفیر گرم پگھلی ہوئی چٹانوں کی مسلسل حرکاتی پلیٹوں کی حرکت کا اصل محرک ہے۔ ان حرکات کے نتیجے میں پلیٹوں کے کناروں پر اہم زمینی حد و حال ہوتے رہتے ہیں جی، چینجنگ ہوتی رہتی ہے۔ ایستھونوسفیر اور جو کرہ ہجری ہے ہر سال 0 سے 100 ملی میٹر تک کی مختلف شرحوں پر ایک دوسرے کی نسبت حرکت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ براعظم آج بھی حرکت کر رہے ہیں۔ تو ان کی حرکت کو مزید ہم جانیں گے پلیٹوں کے حساب سے۔ حرکاتی پلیٹوں کو براعظمی اور بحری 2 قسم کی پلیٹوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ براعظمی پلیٹیں جو ہیں ہلکی اور موٹی ہوتی ہیں، جبکہ سمندری پلیٹیں جو ہیں براعظمی پلیٹوں سے زیادہ باری اور پتلی ہوتی ہیں۔ آپ کے سامنے اس نے جو چارٹ دیا ہوا ہے، اس چارٹ کو آپ اسٹڈی کریں تو اس میں 7 براعظموں کو اس حساب سے تقسیم کیا ہوا ہے، پلیٹوں کے حساب سے تقسیم کیا گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو پاکستان اور انڈیا کی جو پلیٹیں بنتی ہیں، آپ اس کو دیکھیں جی 3 نمبر پہ جو یوریشین پلیٹ ہے، یہ یورپ اور ایشیا کا خشکی والا علاقہ ہے، تو ہم یوریشین پلیٹ کے اندر واقع ہیں۔ اور اسی طریقے سے 6 نمبر پہ دیکھیں آپ تو ہند آسٹریلوی جو پلیٹ ہے یہ ایکسٹینڈیڈ ہے ٹورڈز دا برصغیر پاک و ہند، ٹھیک ہے، سب کانٹیننٹ تک ہے یہ۔ تو یہ دونوں پلیٹیں ایک دوسرے کے بڑی قریب ہیں، اور قریب آتی ہیں جب تو فالٹ لائن کریٹ ہوتا ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں جی۔ تو اگر ٹیکٹونک پلیٹوں کے بارے میں اگر حساب لگایا جائے تو ٹیکٹونک پلیٹیں ہیں کتنی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پلیٹیں کروڑوں سالوں سے اپنی حرکت کی سمت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، یعنی موویبل ہیں زمین کے اندر، اور ایک دوسرے کی نسبت سے حرکت کرتی ہیں۔ ٹیکٹونک پلیٹیں ایک دوسرے سے ٹکرا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، الگ ہو سکتی ہیں اور کھسکتی رہتی ہیں۔ ہر ٹیکٹونک پلیٹ کی جو باؤنڈری ہے ایک دوسرے کے ساتھ 3 طریقوں سے حرکت کرتی ہے۔ سب سے پہلا طریقہ ہے کنورجنٹ باؤنڈری، ٹھیک ہے۔ تو نام سے ظاہر ہے، انگریزی کا اس نے نام دے دیا، کنورجنٹ کا مطلب ہے کہ اکٹھا ہونا۔ جس طرح ہند اور آسٹریلوی پلیٹس کا بھی میں نے ذکر کیا کہ جب یہ آپس میں ٹکراتی ہیں تو پہاڑ بنتے ہیں اور کیا ہوتا ہے، زلزلے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ڈائیورجنٹ پلیٹیں ہیں، نام سے ظاہر ہے ڈائیورج کرتی ہیں، جو پلیٹیں ایک دوسرے سے دور ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، جو میگما ہوتا ہے، جو لاوا ہوتا ہے، وہ اس جگہ کو، خالی جگہ کو پر کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جی، وسطی اوقیانوسی ابار مڈ اٹلانٹک جو ہے اس کی ایک مثال ہے جہاں پلیٹ کا نیا مواد بنتا ہے، ٹھیک ہے، ایک نئی سلسلہ بنتا رہتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ ٹرانسفارم پلیٹس ہیں، ہے ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 2 پلیٹوں کے درمیان جتنا مواد ہے اس کو وہ رگڑتی ہیں اتنی زور سے، وہ ٹکراؤ ہوتا ہے، ان کا کلوئین ہوتا ہے، تو پھر زلزلہ آتا ہے۔ تو آتا تینوں طریقوں سے ہے، اگر پلیٹیں کنورج ہوتی ہیں، آپس میں ٹکراتی ہیں، یا ڈائیورج ہوتی ہیں، یا ٹرانسفارم ہوتی ہیں، تینوں طریقوں سے زلزلہ آتا ہے جی۔ اگلا ٹاپک ہے پاکستان میں حرکاتی پلیٹیں۔ تو ابھی میں نے ذکر کر دیا آپ کو کہ ہند اور آسٹریلین جو پلیٹیں ہیں، اب یہ نقشہ دیکھیں آپ،
آپ کے سامنے ہے نقشہ کہ یہ جو پلیٹ کی باؤنڈری ہے یہ ریڈ کلر کی جو شو کی ہوئی ہے، تو یہ فالٹ لائن ہے۔ یہ جو فالٹ لائن ہے ہماری، یہ جا کے ایک تو کوئٹہ کے قریب چمن کے پاس ہے، اور دوسری فالٹ لائن ہماری 2005 کے زلزلے کا اس نے ذکر کیا تو وہ ہے کشمیر اور مظفر آباد کے ایریا میں۔ تو اسی وجہ سے ان ایریا میں ہلی ایریاز بھی ہیں اور زلزلے زیادہ آتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو آسٹریلین اور یوریشین پلیٹس ہیں مسلسل ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہی ہیں جی، یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور پڑوسی ممالک میں زلزلے آتے رہتے ہیں۔